ज़माना और मकान कैसे गले मिल रहे हैं, आज इस मौजू पर भी बात करते हैं। देखिए, आज दुनिया मादी तरक्कियों के उरूज पर है। इंसान वक्त को सेकंडों में और मिनटों में नाप रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के मीज़ान में वक्त की कीमत उसकी रफ्तार से नहीं बल्कि उसमें छुपी रहमत से, मोहब्बत से लगाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ मकामात को बाज़ मकामात पर फजीलत दी है, जैसे मक्का को दुनिया के दूसरे खित्तों पर। इसी तरह बाज़ औक़ात को दूसरे औक़ात पर फजीलत दी है, जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना और ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन, वल फ़ज्र वलयालिन अश्र। तो ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं, ज़ुल्हज्जा के इस अशरे का एक अनोखा और मुनफरिद पहलू सामने आता है। दुनिया में दो चीज़ें इंसान को मुतासिर करती हैं, एक मकान, मकाम यानी मुक़द्दस जगह जैसे बैतुल्ला, और दूसरा ज़मान यानी मुक़द्दस ज़माना, मुक़द्दस वक़्त जैसे रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक ज़माने की बरकत का नाम है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, रमज़ान की बरकत आपको मिल जाएगी। और बैतुल्ला मकान की बरकत है, जो वहाँ जाएगा वो ही पाएगा। अल्लाह हमें ज़रूर ले जाए, बार बार ले जाए। मेरी दुआ है मुझे मेरी वालदा के साथ ले जाए, आमीन। बहरहाल, ज़ुल्हज्जा का ये अशरा कायनात का, ज़ुल्हज्जा के ये पहले 10 दिन कायनात के वो मुनफरिद और अनोखे दिन हैं। वो एक ऐसा अनोखा और मुनफरिद टुकड़ा है, ज़ुल्हज्जा के ये पहले 10 दिन, जिसमें ज़माना और मकान दोनों गले मिल रहे हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों का मिलाप है। उधर मक्का मुकरमा में हाजी लब्बैक की सदाएं बुलंद करके मकान की बरकतें लूट रहे हैं, और जो गरीब मजबूर अपने घरों में बैठे हैं, अल्लाह ने उनके लिए इस ज़मान यानी वक्त को इतना बाबरकत बना दिया कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के दिनों में ज़ुल्हज्जा के 10 दिन सबसे अफजल हैं। उलमाए हक, अल्लाह से जुड़े हुए सुलहा, उनका तरीक़ा ये रहा है कि वो ज़ाहिरी आमाल के साथ साथ दिल की कैफियत और अमल की रूह पर ज़ोर देते हैं, यानी नीयतें दुरुस्त करने पर। हम ज़ुल्हज्जा को सिर्फ़ जानवर ख़रीदने और गोश्त खाने का महीना समझ बैठते हैं। ये तो महज एक ज़ाहिरी ढांचा है। असल तो तड़प वो होती है, असल फ़िक्र जो है वो ये है, उसको सामने रखें कि ये अशरा महज रस्म का नाम नहीं है। इसमें ईमान ताज़ा होता है। तजदीद ईमान के ये 10 दिन हैं। यूँ समझिए कि ज़ुल्हज्जा क्या है, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नाम है। ज़ुल्हज्जा क्या है? ये छुरी के नीचे गर्दन रख देने वाले इस्माइल अलैहिस्सलाम के तस्लीम और रज़ा का नाम है। ज़ुल्हज्जा क्या है? ये हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा के उस तवक्कुल का नाम है, उस अल्लाह पर भरोसे का नाम है
جس نے ظاہر ایک ویران وادی میں ممتا کے قدموں سے زمزم کا چشمہ ابلوا دیا۔ جب تک ہمارے اندر حضرت ابراہیم والی تڑپ، حضرت اسماعیل علیہ السلام والی اطاعت پیدا نہ ہو، حضرت ہاجرہ والا توکل پیدا نہ ہو، تب تک لاکھوں روپے کا جانور صرف ایک گوشت کا ڈھیر ہے۔ قرآن مقدس میں بھی آتا ہے اللہ کے پاس یہ گوشت وغیرہ نہیں پہنچتے، اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اسے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے اس عمل کی جو روح ہے، اصل نیت ہے، وہ پہنچتی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں ایک عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ جب آتی ہے تو اس کی فجر کی نماز سے جو تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب کی گئی ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان قربانی کے لیے اتنا بڑا جانور لاتا ہے یا حج پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے تو نفس کے اندر تکبر اور انا پیدا ہو سکتی ہے کہ میں نے اتنی بڑی قربانی دی، یا میں نے اتنا مال خرچ کر کے اتنا لمبا سفر کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جیسے ہی نماز ختم ہو زبان سے پکار اٹھو، اللہ اکبر، یعنی بڑے ہم نہیں ہیں، بڑا میرا مال نہیں ہے، بڑا میرا جذبہ نہیں ہے، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان 10 دنوں میں یہ معمول، یہ عادت بنائیں جو اللہ والوں کی ہے، علماء کی ہوتی ہے، کہ وہ ان ایام میں عبادات کا رنگ بدل دیا کرتے تھے اور بدل دیا کرتے ہیں۔ چونکہ ہم حج پر نہیں جا سکے تو ہم یہاں رہ کر کیا کریں؟ نمبر 1، روزے کا اہتمام کریں، خاص طور پر 9 ذوالحجہ عرفہ کا روزہ جس کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ دوسرا، کثرت سے ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ نمبر 3، ہم یہ عمل کریں کہ گناہوں سے ٹوٹلی طور پر، مکمل طور پر دور رہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کرنے سے زیادہ ضروری گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ گناہ نیکیوں کے نور کو چاٹ جاتے ہیں۔ جیسے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح گناہ نیکیوں کے نور کو بھی چاٹ جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ان 3 کاموں کے ساتھ نیت بھی یہ کریں کہ ہم اس عشرے کو غفلت میں نہیں گزاریں گے، ہم اپنے دلوں کے بتوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اناؤں کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس عشرے کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانیاں کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، حج پر جانے والوں کا حج مبرور فرمائے، اور ہم جیسے محروموں کو اپنے فضل عظیم سے نوازے اور ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ اے حاجیو، حج محض سفر نہیں بلکہ دل کی زمین پر بندگی کی، عبادت کی نئی فصل اگانے کا نام ہے۔ اللہ مبارک فرمائے۔
اس کی برکتیں آپ سب حاجیوں کو نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہوں وہ حاجی جن کا سفر گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی اور خدا کی رضا پر ختم ہو۔ آمین ثم آمین۔ اے قربانیاں کرنے والے مسلمانوں، قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کی انا اور خواہش کو خدا کے حکم پر ذبح کر دینے کا نام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سنت ابراہیمی کو قبول فرمائے اور اس جانور کے ہر بال کے بدلے ہم مسلمانوں کے نامہ اعمال میں رحمتیں اور برکتیں لکھ دے۔ سب کو عید قربان جو ہے اس کی برکتیں نصیب ہوں، یعنی عید قربان مبارک۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا لایا ہوا جانور زمین پر گرے تو اس کا خون بہنے سے پہلے ہی مالک کائنات اس کے دل کا تقوی قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اس ذوالحجہ کے عظیم بابرکت دنوں میں دعا بھی کرتے چلیں۔ آپ سب اپنے دل میں اپنی دعائیں کریں، میں اپنی دعا کرتا ہوں۔ یا الہی، یا غفور، یا رحمان، یا رحیم، آج میں آپ کے حضور ان بابرکت دنوں میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حاضر ہوں۔ اے مالک، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت پر نظر فرما۔ اے اللہ، میرے پیارے والد محترم جو آج مٹی کی چادر اوڑھے قبر کے اندھیرے گوشے میں مقیم ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما۔ الہی ان کے درجات بلند فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، جب بھی ان کی یاد آتی ہے دل تڑپ اٹھتا ہے۔ میری اس دلی تڑپ اور بے چینی کو ان کے حق میں مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے خالق کائنات، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور اسے تا حد نظر روشن اور کشادہ فرما دے۔ اے پوری کائنات کے مالک، اے چاند کے مالک، ستاروں کے مالک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اپنے محبوب کے ستاروں یعنی صحابہ کرام کے رب، میرے والد نے دنیا میں ہمیں جس لاڈ پیار اور شفقت سے پالا، تو اس سے کروڑوں گنا بڑھ کر اپنی آغوش رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ ان کی تمام خطاؤں اور لغزشوں کو درگزر فرما۔ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ 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 مقام عطا فرما اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے زندہ رہنے والی ذات، اے قائم رہنے والی ذات، یا حی یا قیوم، میری پیاری اور عظیم والدہ کو صحت، تندرستی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھ اور ان کے دل کو ہر غم، ہر پریشانی اور ہر بیماری سے دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان کا سچا فرما بردار بنا اور ان کی دعاؤں سے ہمارے گھروں کو رحمت اور برکت کا گہوارہ بنا۔ اے کائنات کے رب، ہماری اولاد کو، میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا، صدقہ جاریہ بنا، ان کی قسمتوں کو نیک، بلند
اور بیدار فرما، انہیں دین اور دنیا کی ہر کامیابی سے نواز۔ اے رب کریم، میری اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے والا، صالح اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہماری نسلوں میں ایمان، حیا اور علم نافع کو قیامت تک قائم فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اصلح لی فی ذریتی۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین۔